अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम राज़ बंदगी के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि पिछले प्रोग्राम जो हमारा एक तमहीदी प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने इस चीज़ को बयान किया कि हम इन प्रोग्राम्स का मकसद क्या है, कि हम ये जान सकें कि हमारे ऊपर जो खुदावंद ताला की बंदगी वाजिब है, हम मुसलमान होने की हैसियत से हम जो इबादत सर अंजाम देते हैं और जो खुदा की बंदगी का दावा करते हैं, तो क्या हम उससे वही फ़ायद हासिल कर रहे हैं जो एक बंदे को, अब्द को खुदा की बंदगी और खुदा की अताअत करने के बाद हासिल होते हैं। हम देखते हैं और हमारे सामने ये बुनियादी सवाल सामने आता है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में देखें, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में देखें या एक माशरती ज़िंदगी में देखें कि क्या हम उन समरात को और उन नताइज को कमा हक्काहू तरीके से हासिल कर रहे हैं जो इन इबादत के बाद हमें हासिल होने चाहिए थे। बहुत सारे दीन दुनिया में हैं और जिनका बुनियादी मकसद इबादत है, सब अपनी अपनी जगह पर इबादत करते हैं। मुसलमान भी इबादत करते हैं और खुदा की बंदगी अदा करने का दावा करते हैं, लेकिन देखना ये पड़ता है कि क्या इबादत के वो नताइज हम हासिल कर रहे हैं जो हमें हासिल करने चाहिए, या हमारे माशरे इस्लामी माशरे हैं, या जैसा कि हम सब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, हम पाकिस्तानी माशरे को अगर देखें तो क्या वहाँ पर बसने वाले जो करोड़ों लोग हैं और जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मुसलमान होने के अमली मुज़ाहरे भी करते हैं, तो क्या पाकिस्तान का माशरा एक इस्लामी माशरा है? क्या हमारा माशरा उसी तरह का इस्लामी माशरा है जिस तरह का माशरा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, या जिस तरह का माशरा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम चाहते हैं कि वो माशरा ऐसा माशरा तश्कील पाए? और यकीनन एक माशरा उसी वक्त एक अच्छे या बुरे नताइज उसी वक्त हासिल करता है जब उस माशरे में बसने वाले अफराद का ज़ाती किरदार और ज़ाती उनकी जो सोच और जो उनकी जो अक्ली हैसियत होती है, उस हिसाब से वो माशरा तश्कील पाता है। अगर उस माशरे में बसने वाले अच्छी सोच रखने के हामिल हैं, अच्छे किरदार के हामिल हैं, तो यकीनन वो माशरा भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर उस माशरे में बसने वाले अफराद में बुराइयां हैं तो वो माशरा यकीनन बुराइयों का हामिल होगा। यानी ये चीज़ साबित हो जाती है कि माशरा इंसानों से बनता है और जिस तरह का एक इंसान का किरदार होगा उसी तरह का माशरा तश्कील पाएगा। मैं अब हमारे साथ सिस्टर अदीबा हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, बहुत खुश हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आप आज भी इस प्रोग्राम में भी हमारा साथ दे रही हैं। तो सिस्टर, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने थोड़ी सी इस बात पे गुफ्तगू की थी, मैं चाहती हूँ कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए और हम उन मकासद की तरफ मुतवज्जे हो सकें कि वो क्या राज़ बंदगी है जिसकी वजह से हम खुदा की अताअत, बंदगी और इबादत करके वो नताइज हासिल कर सकें जो खुदा चाहता है कि इन इबादत के ज़रिए हमें हासिल होने चाहिए। और उसके साथ भी हम देखते हैं कि इबादत करने के बावजूद हमारी ना घरेलू ज़िंदगियाँ पुरसकून हैं, ना ज़ाती ज़िंदगी में हम पुरसकून हैं। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की बेशुमार बुराइयाँ इनफरादी तौर पर भी हामिल हैं। घरों का सुकून भी तबाह बर्बाद हो चुका है। और फिर जब हम माशरे की तरफ आते हैं तो हम माशरे में भी देखते हैं कि हमारे माशरे में बदअमनी भी है, बेसुकूनी भी है, उसमें बुराइयाँ भी हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इबादतें हो रही हैं, हमारे माशरे में लोग रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, और मुसलमानों के नाम भी, जब बच्चा पैदा होता है नाम भी हम बेहतरीन इस्लामी नाम भी देते हैं। हर चीज़, हर रस्म हम इस्लाम के मुताबिक करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरा ऐसा क्यों है और हमारे माशरे को कैसा होना चाहिए और क्यों? हम इस बात को चाहेंगे कि थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं कि ये क्या क्या इस्लामी माशरे में और हमारे माशरे में क्या फ़र्क है। एक इस्लामी माशरा किस तरह का होता है और हमारा माशरा किस तरह का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है और इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि
آسان الفاظ میں ان چیزوں کو بیان کریں کہ جیسے ایک آسانی کے ساتھ ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں اور سمجھنے والے بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ظاہر ہے کہ جو معاشرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں بھی دیں، ان کے زر آل اولاد ہر چیز کو قربان کیا انہوں نے، تو وہ معاشرہ ابھی تک وہ کیوں نہیں آ سکا؟ اس طرح کا معاشرہ کیوں نہیں تیار ہو سکا؟ ابھی تک ہم مسلمانوں میں وہ برائیاں اسی طرح نظر آ رہی ہیں اتنی عبادات ہونے کے باوجود۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ غور کرے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ یعنی ایک انسان کی یہ بس کی بات نہیں، کیونکہ انسان اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو جب وہ ایک انسان بھی اگر نیک ہو تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے نیک اگر باقی لوگ نیک نہیں ہیں، یہ نیکی کے کام نہیں کر رہے یا سمجھ نہیں رہے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے رب نے اتنی دنیا کس لیے بنائی، انسان کو کس لیے خلق کیا، اس کو اشرف مخلوق کیوں کہا۔ یہ انسان جب سوچے گا، جب اس بات پہ وہ غور و فکر کرے گا، اور غور و فکر ہی انسان کو آگے بڑھا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو سوچے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور یہ تعلیمات بھی دیں ساری چیز، تو سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات پہ غور کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کل بھی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، کہتے ہیں کہ جب آپ برائی دیکھیں تو اپنے اندر برائی کو تلاش کریں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کریں۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ تو ہم لوگ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی برائیوں پہ تو نظر رکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی برائی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ چیز ہے کہ ہم لوگ فکر نہیں کر رہے، ہم لوگ غور نہیں کر رہے، ہم سوچ نہیں رہے کہ آخر اللہ نے اتنا بڑا کام کیوں کیا، کیوں انسان کو خلق کیا، پھر اس کو اتنی بڑی مثلا مخلوق میں سے اس کو افضل قرار دیا۔ کیا انسان پیدائشی طور پہ افضل ہو جاتا ہے، یا اس کو یہ چیز سوچنے کی ہے نا کہ انسان سوچے کہ اس کو کچھ کرنا ہے، بغیر کہ وہ افضل کیسے قرار دے دیا مثلا اس کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو افضل بنایا ہے تو کچھ ذمہ داریاں اس پہ عائد کی ہیں کہ وہ یہ چیز جانے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس وقت جو ہے معاشرے میں واضح چینجنگ نظر آئے گی۔ تو یہی چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ اور ظاہر ہم لوگ علم تو حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، ہر مسلمان کیا ہر انسان، اور کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فرض ہے کہ جب وہ نہیں جانتا، قرآن میں بھی یہاں بھی میں نے یہ آیت یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا کہ جو نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رابطہ کریں، ہم جاننے والوں سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں۔ آج کل تو کوئی چیز مشکل نہیں رہی نا، بے شک کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گی سسٹر ہم اس پوائنٹ پہ تھوڑی سی اور گفتگو کریں کہ جیسے کہ آپ نے کہا اور بڑی اچھی بات کہی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو ہم اس طرح بھی کہیں کہ بندگی کا سب سے پہلا ادب جو ہے، یا بندگی کا جو سب سے بہترین راز ہے، وہ غور و فکر ہے۔ غور و فکر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ہمیں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے، افلا تعقلون افلا تدبرون، کیا تم تعقل نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ یعنی کہ اسلام اور قرآن بار بار اس چیز پر زور دیتا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے چونکہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کے عین مطابق اس کے سارے قوانین ہیں۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو انسان کی عقل سے ٹکرائے، ہر چیز وہی ہے جو انسان کی عقل کے عین مطابق ہے۔ ہاں دوسرے مذاہب ایسے ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں، اور ہوتی بھی، اور بلکہ زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہ انسان کی عقل پہ پوری اترتی ہیں اور نہ وہ انسان کے کچھ دائمی فائدے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ویسے چیزوں کو ایڈ کر کے ایک مذہب کی شکل دے دی جاتی ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام کا ہر قانون، شریعت کا ہر حکم جو ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی فلسفہ اور کوئی نہ کوئی انسان کی بھلائی کا راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں، جس چیز کو بھی، کوئی عبادت کریں، کوئی بھی کام کریں، دین کا خاص طور پر کریں، دنیا کا جو بھی کام کریں، ہمیں سب سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے
اسلام نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اور اپنے پیروکاروں کو وہ کتنے کہ اندھی تقلید کا حکم نہیں دیا. اسلام بلکہ انسانوں کو اندھی تقلید سے بچانے کا نام ہے. انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ سیکھو، جو کچھ کرو، وہ غور و فکر کے ساتھ کرو. میں یہ چاہوں گی کیوں اسلام نے اس چیز پر اتنا زور دیا، غور و فکر پر زور دیا ہے کہ غور و فکر کے ساتھ اگر ہم عبادات کریں تو اس کے کیا اثرات ہیں. جو بغیر غور و فکر کے عبادت کی جائے اور جو غور و فکر کے ساتھ عبادت کی جائے، اس میں کیا واضح فرق نظر آتا ہے؟ اس کی مین وجہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ اس خالق کی اس محبت کو، اس ریزن کو نہیں سمجھ رہے. جی، اگر اس کو سمجھیں، مین چیز یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جب وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم یہ بندگی کریں تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، ہماری پوری یعنی اس معاشرے کا فائدہ ہے. یعنی دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے یہ سب انسان کے لیے ہے، انسان سازی کے لیے ہیں. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کو نہیں چاہیے، اس کو وہ تو بے نیاز ہے. بے شک. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ آخر اس نے جو ہمیں چیزیں منع کی ہیں اس میں ہمارا ہی جو ہے نا وہ نقصان اس لیے منع کی ہے. میں سوچتی ہوں کہ اب تھوڑی سی دیر جب ہم کسی چیز پہ غور کرتے ہیں تو ایک سوال بھی آتا ہے نا. ایسے نہیں مولا علی اور رسول خدا نے بھی یہ فرمایا کہ سوال بھی آدھا علم ہوتا ہے. یعنی میرے ایک بچے نے کل پرسوں مجھے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم پہ حرام کیوں کی. تو میں تھوڑی دیر اس پہ سوچا، پھر میں نے اپنے بچے سے گفتگو کی. میں نے کہا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، کہ اس نے ہمیں جب خلق کیا اور اس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم چھوٹی سی کوئی غلط چیز کریں اور اس کے وجہ سے ہماری عزت میں کمی آئے اور ہمارے جو معاشرے کے جو لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی نظروں میں ہم گر جائیں. مثلا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر چیز کو، ہماری اندرونی حالت کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو جاننے والا ہے، ہماری برائی کو، ہماری اچھائی کو، ہر چیز اس کے سامنے ہے. لیکن وہ کیوں نہیں چاہتا؟ وہ نہیں چاہتا کہ یہ سوچنے کی بات ہے. یہاں بات آ جاتی ہے غور و فکر کی. جس چیز کے بارے میں بھی ہم غور و فکر کریں گے، ہمیں اس کے پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے خدا کی مرضی کیا ہے. اور پھر جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ہر قانون کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے خدا صرف اور صرف انسان کی بھلائی چاہتا ہے، دل خود بخود اس کی بندگی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ محبت پیدا ہوتی ہے نا، اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے کہ انسان پھر پتہ چلتا ہے انسان کو کہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. بعض دفعہ ہم لوگ جہالت میں مثلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز کریں لیکن وہ حرام ہے. کچھ لوگ تو چلو شکر اللہ کا کہ رک بھی جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. مثلا بعض دفعہ ہم لوگ رک جاتے ہیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معاشرے میں لوگ نہیں ہیں، نیک ہیں، نیکی کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کے فلسفے کو سمجھ کر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ اثر جو ہے جو ہونا چاہیے وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے. عبادات ہیں، بظاہر عبادت گزار لوگ بھی ہیں، اللہ کے بظاہر اطاعت گزار بندے ہیں، لیکن اثرات جو وہ اس عبادت اور اس اطاعت سے حاصل ہونے چاہیے. کیونکہ ہمارے پروگرامز کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر ڈسکس کریں کہ وہ کیا ہمارے اندر وہ کمی یا خامی ہمارے اندر ہیں، وہ کیا ہمارے اندر ایک چیز نہیں پیدا ہو سکی جس کی وجہ سے ہم ان عبادات اور اطاعت خداوندی کے ثمرات سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے. کیونکہ خدا نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے ناظرین خلق نہیں کی. خدا نے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان کی بھلائی اور فائدہ رکھا ہے، لیکن وہ بھلائی اور فائدہ کیا ہے اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے، اس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے کہ جو بھی کام کریں. یا بلکہ پچھلے دنوں میں نے کہیں معصوم کا قول پڑھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں، یہ میرا ہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قول ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پہ غور و فکر کر لو. جب تم اس کا انجام سوچ لو تو پھر اس کے کام کو سر انجام دو. یعنی ہمیں ہر جگہ ہر چیز پر، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہے یا دینی معاملہ ہے، اس پر غور و فکر پر زور اسلام نے دیا ہے. اور یہی ہمارے ہادیان جتنے بھی آئے ہیں جو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان سب نے اس چیز پر زور دیا کہ ہمیں ہر چیز پہ غور و فکر، شعور، عقل کے ساتھ کام کرنا ہے. اندھی تقلید نہ اسلام میں اس کو پسند کرتا ہے اور نہ ہمیں معصومین علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے. تو یہاں یہ چیز سوچنے کی ہے کہ جب ہم بغیر سوچے سمجھے، جیسا کہ دیکھیں اب یہی وجہ ہے جیسے کہ ہے ہمارے معاشروں کی برائیوں کا اگر ہم ذکر کریں، کیا ہمارے معاشرے میں کون سی برائی نہیں ہے؟ کیا وہاں رشوت نہیں ہے؟ کیا وہاں پر شراب نہیں پی جاتی؟
کیا ہمارے معاشروں میں گیمبلنگ نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے معاشرے میں چوری ڈکیتی نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایک انسان امیر اور غریب کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے؟ کیا مساوات پائی جاتی ہے انسانوں کے درمیان میں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ جو لوگ یہ برائیاں کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ وہ عبادات بھی سر انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے شراب پینے والے ایسے لوگوں سے بہت سارے لوگ واقف ہوں گے جو 5 وقتہ نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور بہت سارے رشوت خور انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی چیریٹیز بھی کرتے ہیں، وہ خیرات بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں انفال بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ وہ رشوت خوری بھی کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ عبادات ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہی؟ جو عبادات کا صحیح مقصد تھا کہ، اور قرآن مجید میں سب سے بڑی مثال نماز کے بارے میں ہے کہ نماز آپ کو خدا کہہ رہا ہے، یہ خدا کا فرمان ہے کہ یہ عبادت جو میں نے تم پر فرض کی ہے کس وجہ سے کی ہے کہ یہ تمہیں برائیوں سے روکے گی، تمہیں فحش و منکرات سے روکے گی، لیکن اس کے باوجود یہ سر انجام دیے جا رہے ہیں، فحش بھی ہو رہے ہیں، منکرات بھی ہو رہے ہیں۔ تو کیا وجہ؟ اور سب سے پہلی اور مین وجہ جو ہمیں نظر آئی اور جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہی کہ غور و فکر کی کمی ہے۔ بغیر غور و فکر کے یہ سارا کچھ جو ہے عبادات جو سر انجام دی جائیں ان کے کوئی نتائج نہیں نکلتے۔ اب یہ ہم غور و فکر کو سب سے پہلے اس پہ غور کرتے ہیں کہ غور و فکر کیسی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، جیسے ابھی یہ بات سسٹر دیبا میں چاہتی ہوں کہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ میں آپ سے سوال کی صورت میں یہ پوچھتی ہوں کہ تاکہ ہمارے ناظرین پر یہ بات اور ہم پر یہ بات زیادہ اچھی طریقے سے واضح ہو سکے۔ اب یہاں غور و فکر سے مراد اگر یہ لی جائے کہ ہم غور و فکر کیا کریں، اگر کسی نماز کے بارے میں ہم غور و فکر کریں تو کیا کریں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے 3 رکعت واجب کی ہے، 2 رکعت کیوں نہیں کی؟ یا اس میں 1 دفعہ سورہ الحمد پڑھنے کے لیے 1 رکعت میں کہا ہے، 2 دفعہ کیوں نہیں کہا؟ یا نماز 5 وقت اگر کہی ہے تو خداوند تعالیٰ نے اس کو 10 دفعہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ روزے اگر ہم 30 رکھتے ہیں تو خدا نے اس پہ 15 روزے کیوں نہیں واجب قرار دیے؟ کیا غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ غور و فکر کریں، یا غور و فکر کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پلیز آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی تاکہ زیادہ واضح بات ہو سکے۔ ذرا میں کچھ بکس میں پڑھ رہی تھی کہ جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں کو جن کی ضرورت نہیں ہوتی اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس پہ وقت لگا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہم لے لیتے ہیں کہ ان کی اس بات پر کہ انہوں نے کون سا پھل کھایا، کس درخت کا پھل؟ اصل میں وہ جو روح تھی جی اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا تھا، جو بتانا چاہتا تھا، اس چیز سے اس فکر نے جو غلط تھی، جس کو ضرورت نہیں تھی ہمیں کہ ہم اس چیز پہ فکر کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا کیا تھا۔ اصل میں فکر اس چیز پہ کرنی تھی کہ آخر نافرمانی ہوئی، انہوں نے ظاہر وہ پہلے انسان تھے، ان کو وہ نافرمانی ان سے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی، وہ شیطان ایک ایسے لباس میں آیا جس نے ان کو بھٹکا دیا اور وہ اس پھل کے درخت کے قریب چلے گئے۔ بلکہ قرآن میں تو قریب ہی جانا ملتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شجر کے قریب نہیں جانا۔ تو لوگوں نے بجائے اس پہ کہ اس چیز پہ فکر کریں کہ اللہ کی نافرمانی ان سے ہوئی، انہوں نے شیطان کے ایک چھوٹی سی بات باندھ کے تو کتنے ہزار سالوں کے کتنے سالوں کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کا رخ ہی موڑ دیا، اس سوچ نے انسانوں کا رخ موڑ دیا۔ لوگ کتابیں اس میں لکھی گئیں کہ انہوں نے کون سا، کسی نے کہا کہ گندم کا دانہ کھایا تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس پہ بڑے بڑے علماء نے جو ہے وہ ڈسکشن کی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسانوں کو فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ یہ ہے غور و فکر کرنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کن چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے، کن پہ غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کس چیز پہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ 4 رکعتیں ہم پر کیوں فرض ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی علماء کرام نے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، انہوں نے الحمدللہ اس وقت تک ہم تک وہ دین جو ہے وہ پوری کوشش سے پہنچا رہے ہیں، اور وہ مقاصد بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ آگے ہماری اپنی بدقسمتی ہے نا، اور اسلام ہم نے اسلام کو ایک ایسا مظلوم مذہب بنا دیا ہے کہ جس کو اہل اسلام کا دعویٰ کرنے والے نہیں سمجھ رہے، جبکہ دشمن سمجھ رہے ہیں، ان کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں ہے۔ یہ چیز سوچنے کی ہے کہ وہ جب غلط چیزوں پہ غور کرتے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ وہ ہوا، تو انہوں نے
بجائے اس کے کہ ہم خود کو مشکلات میں، یعنی وہ اس واقعے سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ ہم لوگ خود کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے ہم اس پہ نہیں سوچتے. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رب کی طرف ہمارا رجوع ہو، اس رب کی طرف جس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. تو یہ غور و فکر کرنے کا ایک وہ سوچ ہے کہ کس چیز پہ غور و فکر، یعنی کہ غور و فکر کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی، علم کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ علم، اسی لیے تو اس علم حاصل کرنا فرض ہے. اور جو لوگ نہیں علم حاصل کر سکتے، معاشرے میں یہ بھی ہے کہ جو اگر مثلا لوگ زیادہ تھوڑا بہت تو سب پہ ہے لیکن مجتہد عالم نہیں بن سکتے یا اتنے بڑے علماء نہیں بن سکتے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مشکل آسان کر دی کہ آپ میں سے چند لوگ جائیں اور علم حاصل کر کے آئیں اور واپس آ کے اپنے دوسروں کی رہنمائی کریں. صرف تقلید کرنی ہے ہمیں، اور ہمیں علم بنا بنائے ہمیں علم مل جانا، ہاں جی مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہمیں سوچنا کیا ہے. سوچ کا بھی ایک مثلا ایک راستہ ہے، ہمیں اس راستے پہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس طرف لے جائے، نہ کہ ہمیں اپنی عبادت مقصد سے دور ہٹا دیں. بہت اچھا. یعنی کہ ناظرین یہ ہے کہ علم جو ہے، ہم انشاءاللہ اس پر بھی اپنے اگلے پروگرامز میں جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ علم کیا ہے اور کس قسم کا علم جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور کس قسم کے علم کو ائمہ معصومین علیہم السلام نے واجب قرار دیا ہے، اور کون کون سے سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے. تو یقیناً غور و فکر کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. یعنی علم ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے غور و فکر کس بات پر کرنا ہے. اس بات پر نہیں کہ نماز کتنے رکعت جو ہے ہم پر واجب ہے اور کتنے رکعت ہم پر واجب hونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ نماز میں خداوند تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے. ہم نے ان اعمال کے اوپر اگر غور و فکر کریں، یا جو چیزیں ہمیں نماز میں پڑھنے کے لیے کہی گئی ہیں، جیسے کہ سسٹر اگر سورہ حمد کو ہم دیکھیں اور صرف اس کی ایک آیت پر ہم غور و فکر کر لیں، جو کم از کم 10 دفعہ واجب ہے دن میں ہمارے لیے نمازوں میں پڑھنا، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا یہ کہ مالک یوم الدین. جب ہم مالک یوم الدین کے اوپر غور کر لیں گے تو یقیناً ہم نماز کا مقصد پا لیں گے کہ نماز کیا ہے، عبادت کیا ہے. کہ مالک، اے اللہ تو روز جزا کا مالک ہے. یعنی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کا خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جس دن تم سب میرے حضور پیش ہوگے، اور اس دن کا مالک واحد مالک، اور واحد اس دن کا جو آقا ہوگا وہ خدا و تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور اس دن تم اپنے اعمال کے جزا اور سزا کے مستحق قرار دیے جاؤ گے. جب ہم صرف اس ایک آیت پر غور و فکر کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی کتنی بہتر ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا کے تمام انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں. کہ اگر روز جزا کا مالک خدا ہے تو پھر ہمیں اسے خدا کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ سب نے ایک دن اس خدا کے حضور، اس مالک کے حضور پیش ہونا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہم نے کیا ہے اس کی سزا اور جزا اسی مالک کے ہاتھ میں ہے. جب یہ چیز عقیدے کے طور پر غور و فکر سے ہمارے اندر راسخ ہو جائے گی تو یقیناً ہم خود بخود برائیوں سے بھی بچیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک مالک ایسا ہے جس نے ایک دن آخر آئے گا جب ہم اس کے سامنے جائیں گے تو ان برائیوں کی سزا ہمیں وہ دے گا، اور جب ہم نیکی کریں گے تو اس کی ہمیں جزا ملے گی. تو یقیناً فکری طور پر انسان برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اور نہ صرف برائیوں سے بچتا ہے صرف ایک آیت پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے، نہ صرف وہ برائیوں سے بچے گا اور اچھائیوں کی طرف راغب ہوگا، بلکہ وہ انسانوں کی غلامی سے بھی آزاد ہوگا. جو انسانوں کی غلامی کرنے کی وجہ سے انسان برائیاں معاشرے میں کرتا ہے، اگر کسی کی وجہ سے، بچوں کی محبت کی وجہ سے، یہ بچوں کی محبت اور اہل خانہ کی محبت بھی بعض دفعہ ایک آزاد مرد کو غلام بنا دیتی ہے، اور وہ اس غلامی کے زیر اثر آ کے رشوت خوری اگر کرتا ہے، اگر وہ دھوکہ دہی سے رقم حاصل کرتا ہے، اگر وہ کاروبار میں فریب دہی سے کام لے کر وہ رقم کماتا ہے، رزق کماتا ہے، تو اس کا آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا. اور لیکن اگر وہ اس آیت پہ غور کرے گا اور اس کو پتہ ہوگا کہ جو یہاں میں کام کروں گا اس کا انجام آخرت میں ایک دن مجھے عذاب کی صورت میں یا جزا کی صورت میں مجھے ملے گا، تو یقیناً وہ برائیوں سے بچے گا اور ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا. چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، چاہے وہ نفس کی محبت ہو، نفس کی خواہش ہو، نفس کی غلامی ہو، یا کسی اور ظالم جابر حکمران کی غلامی ہو، اور اس کے زیر اثر آ کر وہ انسانوں پر ایک ظالم کی وجہ کے حکم کی وجہ سے دوسرے مظلوم انسانوں پر ظلم کرے، وہ ان تمام آزادیوں سے، غلامیوں سے آزاد ہو جائے گا. اور مجھے بڑا اچھا
سید الشہداء کے جب ہم کلام کو سسٹر پڑھتے ہیں جو انہوں نے مدینے سے کربلا تک، اتنا خوبصورت امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے کہ اگر صرف ہم اس ایک معصوم کے ان چند مہینوں کے کلام پر غور کر لیں تو ہماری زندگیاں بہترین ہو سکتی ہیں۔ امام نے جتنا انسانوں کی غلامی سے اس وقت متوجہ کیا ہے، امام کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ملتا ہے جس میں یہ ہے کہ امام نے میرا خیال ہے کہ یوم عاشور کے دن امام نے لشکر یزید سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے تو اس دنیا میں تو آزاد مرد بن جاؤ۔ یعنی کہ اس دنیا میں امام نے کتنی گہری بات یہ کی کہ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے لیکن اس دنیا کے لیے تو اپنے آپ کو آزاد بنا لو، تمہاری غیرت جاگے، تمہاری حمیت جاگے، تم اپنے آپ کو یزید کی سوچ کا غلام مت بناؤ۔ یعنی یزید اس وقت تمہارا آقا بنا ہوا ہے، یزید اس وقت تمہارا خدا بنا ہوا ہے، جو یزید سوچ رہا ہے اس کی سوچ کے تم بھی غلام بن گئے ہو۔ یعنی ہم اگر غلامی سے صرف یہ مراد لیتے ہیں کہ انسان ایک جسمانی طور پر غلام ہوتا ہے، لیکن نہیں، اسلام روحانی طور پر غلامی کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ روحانی طور پر بھی غلام بن جاتا ہے۔ میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں، ہمارے پاس چند منٹ ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ذرا وضاحت کے ساتھ۔ یہیں پہ آ کے نا تو راز بندگی ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک یہ جو عبادتیں ہیں یہ اس نے کس لیے دی ہیں؟ یہ ایک زینے کے طور پہ ہمارا مقصد اپنے رب تک پہنچنا ہے، جس کے لیے ہم نے اس کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ تو یہ امام ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی عبادتیں ہیں، یہ ہم آلے کے طور پر ہمارا مقصد یہ عبادتیں نہیں ہیں، ہمارا مقصد بہت بڑا ہے۔ ہمارا مقصد اس رب کی طرف پہنچنا ہے جس نے انسان کامل کا سفر طے کرنا ہے۔ ہاں جی، انسان کامل بننا ہے، اور وہ انسان بننا ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ انسان نہیں بننا جس سے اس نے منع کیا ہے۔ تو یہ اس وقت بہت سی چیزیں، جب امام گھر سے چلے تو انہوں نے یہی کہہ کر اپنا سفر شروع کیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اسی مقصد پہ اپنے وہاں سے اور عاشور کی شہادت تک وہ اپنے اس مقصد پر قائم رہے، بلکہ اپنے پیچھے والوں کو بھی وہ اتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کر گئے کہ قیامت تک لوگ اس کو ان کے اس مقصد سے جتنا ان کے اس سفر سے لوگ سیکھتے ہیں، اتنا اور مثلا جو کتابیں پڑھنے سے ہم لوگ نہیں سیکھ سکتے جتنا ہم ان کے اس سفر سے، اور ان کے بہت بہترین کلام امام کا، بہترین انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین کلام ہے، بے شک یقین بہترین ان کے جو کلام ہے، یہی انہوں نے بتانا چاہا کہ ہم بھی مقصد، ہم بھی ہمارے بھی جیسے ہم لوگ ہیں، ہم میں بھی اس طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد عزاداری ہے، جبکہ عزاداری مقصد نہیں ہے۔ عزاداری کے ذریعے ہم لوگ خدا تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو جب یہاں دین کی اہمیت کو سمجھیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، کہ جب ایسی ہستیاں جیسے رسول خدا ہوئے، امام علی علیہ السلام ہوئے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو یہ دیکھیں کہ اگر ان کی اہمیت دین سے زیادہ ہوتی تو وہ کبھی خود کو دین پر قربان نہ کرتے، کیونکہ ہمیشہ بڑی چیز پر چھوٹی چیز کو قربان چھوٹی چیز کو، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑے مقصد پر چھوٹا سمجھ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو، وہ اتنے بڑی مثلا ہستی تھے وہ، اور لیکن وہ اپنی سمجھ رہے تھے دین کے معاملے میں اور خدا کے معاملے میں اپنی حیثیت کو وہ سمجھ رہے تھے۔ یہی چیز وہ ہمیں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی ہستی کو سمجھو کہ تم کیا ہو۔ وہ یہاں انہوں نے یہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کر کے دین پر خود کو، اپنے کنبے کو، اپنے، اور ہمیں بھی یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ دین پر جب بھی بات آئے، دین کو بچانے کے لیے آپ نے، تو دین کو ایسے ہی تو نہیں بچایا جاتا نا کہ ہم لوگ اتنی برائی میں پڑے ہوئے ہوں اور ساری برائیاں کرتے کرتے ہم لوگ اچانک دین پہ نہیں، ہم لوگوں نے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے، ہمیں سوچنا ہے، بندگی کا جو ہے وہ راز ہم نے سیکھنا ہے، اور سیکھنا ہے، اس مقصد پہ ہم نے جانا ہے۔ جب ہم اس مقصد کی طرف چل پڑیں گے، ہمارے قدم اس مقصد کی طرف جا رہے ہوں گے، بے شک ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہمارا راستہ سیدھا ہوگا تو یقیناً ہم منزل تک ہم منزل تک پہنچیں گے، اور وہ ہماری مدد ذرا ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، ہمیں مدد ہو رہی ہے، لطف خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں معصوم علیہ السلام کا وسیلہ لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں، اور اس کے لطف سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں۔ بہت شکریہ سسٹر، ہمارا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے۔ یقیناً ناظرین کہ آج کے ہم نے پروگرام میں یقیناً ہم نے بہت زیادہ گفتگو اس ٹاپک پہ نہیں کر سکے کہ جو فکر و
فکر اور تعقل جو خدا نے جو تدبر کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. بہت سارے اہم پوائنٹس رہ گئے ہیں کہ اگر انسان دین میں تعقل اور تدبر نہیں کرتا تو وہ کس کس دھوکہ دہی کا شکار ہو سکتا ہے, وہ کن کن لوگوں کے ہاتھوں میں اعلیٰ کار بن سکتا ہے. اس چیز پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں مزید اس پر روشنی ڈالیں گے. لیکن آج کے پروگرام میں اس پیغام کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہونا چاہیں گے کہ ہم اپنے دین کی پیروی اس طرح کریں جس طرح ائمہ علیہم السلام, اہل بیت علیہم السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. ہم جو کام بھی کریں, چاہے وہ چھوٹا کام ہے چاہے وہ بڑا کام ہے, ہم ہر کام کو پورے غور و فکر اور شعور کے ساتھ سر انجام دیں کہ ائمہ علیہم السلام کی تعلیم بھی یہی ہے اور خدا قرآن مجید میں بھی ہمیں بار بار اسی چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنی ہر کام کو غور و فکر کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں اور اپنی عبادت کو غور و فکر کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج اور ثمرات سے آپ کس قدر فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور کس قدر بہرہ مند ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.